आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं और बिजलियां कड़क रही थीं जब तूफानी बारिश ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। इस भीगते मौसम में ज़ैनब अपने सफ़ेद लिबास में मलबूस तमाम तर दुनिया से बेखबर घर के वसी और इस लॉन में मौजूद थी। बारिश की मोटी बूंदें जब उसके सरापे पर गिर रही थी तो उसका सफ़ेद लिबास उसके बदन से चिपक कर उसकी खूबसूरती को मज़ीद नुमाया कर रहा था। वो दीवानावार बारिश में रक़्स कर रही थी, कभी अपने हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देखती और कभी खिलखिलाकर हंसते हुए गोल गोल घूमने लगती। उसके लंबे स्याह बाल बारिश में भीगकर उसकी कमर पर लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर मौजूद मासूमियत और बेबाकी का इम्तिजाज एक अजीब सी सहर तारी कर रहा था। दूसरी तरफ शाहवीर, जो अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ा इस तूफान को देख रहा था, उसकी नज़र अचानक लॉन में मौजूद इस मुतहरिक वजूद पर पड़ी। वो अपनी जगह साकित खड़ा रह गया। ज़ैनब का यूं बेखुद होकर रक़्स करना उसके दिल के तार छेड़ रहा था। उसने नज़रें ज़ैनब के हर एक कदम और उसकी हर एक जुम्बिश का पीछा कर रही थी। वो एक मगरूर और सख्त गिर इंसान था जिसे आज तक कोई चीज़ मुतासिर ना कर सकी थी, लेकिन आज ज़ैनब की इस लापरवाही और बारिश में भीगते हुए उसके सहर अंगेज़ रूप ने उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो अपनी कॉफ़ी का मग हाथ में थामे पलकें झपकाए बगैर उसे देखे ही जा रहा था, जैसे वो कोई ख्वाब हो जिसे देखने से उसकी आंखें सैर नहीं हो रही थी। उस लम्हे शाहवीर को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, एक ऐसी कशिश जिसे वो खुद भी समझने से कासिर था, मगर उसकी नज़रों का ज़ैनब के सरापे से हटना अब नामुमकिन हो चुका था। शाहवीर के अंदर जैसे ज़ब्त का बंधन टूट गया था। वो तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ उतरता हुआ लॉन की तरफ बढ़ा, जहाँ ज़ैनब अभी तक बारिश की बूंदों के साथ एक अनजानी सी मस्ती में मगन थी। उसके सफ़ेद लिबास से ढलता पानी और चेहरे पर बिखरी भीगी लटें शाहवीर के एहसास पर सवार हो रही थी। उसने एक ही झटके से ज़ैनब का नर्म नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया तो वो हड़बड़ा कर ही रह गई। शाहवीर की आंखों में गुस्सा और एक अनजानी तपिश का इम्तजाज था जिसने ज़ैनब को अंदर तक थरथरा दिया। वो उसे बेदर्दी से घसीटता हुआ बरामदे की तरफ ले जाने लगा, जहाँ बारिश की बूंदें बराह रास्त उन पर नहीं गिर रही थी। छोड़े मुझे, ये क्या बदतमीज़ी है! ज़ैनब ने अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम सी कोशिश करते हुए गुस्से से चिल्लाई। शाहवीर ने उसे दीवार के साथ ला खड़ा किया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि ज़ैनब की कलाई पर उंगलियों के सुर्ख निशान उभरने लगे। बदतमीज़ी मैं नहीं, तुम कर रही हो। क्या होश ठिकाने नहीं है तुम्हारे? इस तरह इस शफाफ लिबास में भीगते हुए बाहर नाच रही हो, क्या दिखाना चाहती हो? शाहवीर की आवाज़ गरजदार और जहरीली थी जिसने ज़ैनब के माथे पर गुस्से की लकीरें उभार दी। ज़ैनब ने अपनी भीगी हुई पलकें झपकाईं और हकारत से उसकी तरफ देखा। आपको इससे क्या? मैं जो मर्ज़ी पहनूं, जहाँ मर्ज़ी नाचूं। आप मेरे कोई खुदा नहीं है जो मुझे हुक्म दे। शाहवीर ने मज़ीद करीब होते हुए उसे अपने हिसार में लिया। उसके बदन की हिद्दत और गुस्से की तपिश ज़ैनब को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। खुदा नहीं हूँ, लेकिन इस घर का मालिक ज़रूर हूँ, और यहाँ वो ही होगा जो मैं चाहूँगा। तुम्हारी ये बेबाक हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। अपनी औकात में रहो, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम इस घर में मेहमान हो। शाहवीर का लहजा इतना तल्ख था कि ज़ैनब की आंखों में गुस्से के आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने अपनी अना को झुकने ना दिया और अपनी दूसरी छोटी सी हथेली शाहवीर के सीने पर जमाकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर शाहवीर एक पहाड़ की तरह अपनी जगह ही जमा रहा। उन दोनों के दरमियान ये पहली तल्ख कलामी अब एक ऐसे तूफान का पेश खैमा बन चुकी थी जिसका अंजाम किसी को मालूम न था। अगली सुबह जब बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर फिजा में अब भी मिट्टी की सूंधी खुशबू और गुज़िश्ता रात की तलखी मौजूद थी, हवेली के बड़े हॉल में एक ऐसा फैसला सुनाया जाने वाला था जिसने शाहवीर के पैरों तले से ज़मीन ही निकाल दी। शाहवीर की दादी, जिनकी शख्सियत रोब और वकार का मजमुआ थी, अपने शाहाना सोफे पर विराजमान थी और उनके सामने ज़ैनब सर झुकाए खामोश बैठी थी। वही ज़ैनब जो शाहवीर की मरहुमा फुप्पी दादी की गोद ली हुई बेटी की यतीम बेटी थी और जिसकी कफालत की जिम्मेदारी अब उस ख़ानदान पर थी। दादी ने गहरी नज़रों से शाहवीर को देखा, जो अभी हॉल में ही दाखिल हुआ था, और फिर नहायत ही दो टुक लहजे में अपना फ़ैसला सुनाया। शाहवीर, मैंने तय किया है कि ज़ैनब अब इस घर में सिर्फ मेहमान या मेरी पोती बनकर नहीं रहेगी, बल्कि वो इस घर की बड़ी बहू और तुम्हारी बीवी बनेगी। ये सुनते ही शाहवीर के माथे पर गुस्से की रगें तन गई और उसने नाकाबिले यकीन नज़रों से दादी की तरफ देखा। दादी, आप होश में तो हैं? मैं उस जाहिल और बदतमीज़ लड़की से शादी करूँगा? यह भी बच्ची है और इसे तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं छू कर गुजरी। शाहवीर की आवाज़ में हकारत और गुस्सा वाज़ेह था, लेकिन दादी ने अपना हाथ हवा में उठाकर उसे खामोश करवा दिया। वो तुम्हारी मरहूमा पुप्पी की निशानी है, यतीम है और इस दुनिया में मेरा उसके सिवा कोई नहीं।
میں اسے کسی غیر کے ہاتھ میں دے کر اپنی قبر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تمہیں زینب سے نکاح کرنا ہی ہوگا، ورنہ اس جائیداد اور اس حویلی سے تمہارا ہر حق ختم سمجھا جائے گا۔ دادی کی آواز میں وہ آنی لہجہ تھا جس کے سامنے شاہویر کے ہمیشہ سے ہی بے بس ہو جاتا تھا۔ اس نے پلٹ کر زینب کو دیکھا جو ابھی خاموش تھی، مگر اس کی نیچی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ شاہویر کے غصے سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ شاہویر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس وقت سب کچھ تباہ کر دے، اسے اپنی آزادی چھنتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر دادی کی ضد اور جائیداد سے بے دخلی کی دھمکی نے اسے دیوار سے لگا دیا تھا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر غصے میں پیر پٹکتا ہوا وہاں سے نکلا، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ اس یتیم بچی کی زندگی کو ایسا جہنم بنائے گا کہ وہ خود اس رشتے سے بھاگنے پر ہی مجبور ہو جائے گی۔ شاہویر کے اندر غصے کا ایک لاوا ابل رہا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ وہ طوفانی انداز میں راہداری عبور کرتا ہوا زینب کے کمرے کے سامنے پہنچا اور بغیر دستک دیے دروازہ دھار سے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ زینب جو شاید اس وقت اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، شاہویر کے اس اچانک اور وحشیانہ داخلے پر اچھل پڑی۔ شاہویر نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ زینب کی کمر جب ٹھنڈی دیوار سے ٹکرائی تو اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی، لیکن شاہویر کے چہرے پر رحم کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زینب کے سر کے دونوں طرف دیوار پر جما دیے، اسے اپنے حصار میں اس قدر سختی سے جکڑ لیا کہ زینب کو شاہویر کے تپتے ہوئے سانس اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگے۔ تمہیں کیا لگتا ہے دادی کے سامنے معصوم بن کر بیٹھ جاؤ گی اور میں تمہیں اس گھر کی ملکہ تسلیم کر لوں گا؟ شاہویر کی آواز دبی دبی مگر حد سے زیادہ خوفناک تھی، اس کی آنکھیں غصے سے خون آلود ہو رہی تھیں۔ اس نے مزید جھک کر زینب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، سن لو تم، میں شاہویر ملک ہوں، میں تم جیسی کچی عمر کی نادان بچی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ تمہاری حیثیت میری نظر میں ایک ایسی ضد سے زیادہ نہیں جو مجھے زبردستی تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زینب نے گھبرا کر اپنی نظریں چرانے کی کوشش کی تو شاہویر نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے شکنجے میں لے کر اپنا چہرہ اس کے اور قریب کر دیا۔ اپنی یہ معصومیت کسی اور کے لیے بچا کر رکھو، کیونکہ میں تمہارے اس بچپنے کو اپنی زندگی برباد کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کبھی بھی۔ میری بیوی بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ میرے نزدیک تم صرف ایک بوجھ ہو اور کچھ نہیں۔ اس کے الفاظ زہریلے نشتر کی طرح زینب کے دل میں اتر رہے تھے، جبکہ شاہویر کا وجود اس وقت کسی بپھرے ہوئے شیر کی مانند لگ رہا تھا جو اپنے ہی شکار کو مکمل طور پر کچل دینے پر تلا ہوا ہو۔ شاہویر کے غصیلی اور زہریلے الفاظ زینب کے کانوں میں گونجے تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں لرزش ابھری، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے اندر کی تمام تر ہمت مجتمع کی۔ اس نے اپنی ٹھوڑی پر جمی شاہویر کی سخت گرفت کی پرواہ کیے بغیر اپنی نظریں اٹھائیں اور براہ راست اس کی دہکتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شاہویر جو اسے خوفزدہ دیکھنے کا منتظر تھا، زینب کے اس اچانک بدلے ہوئے تیور دیکھ کر شرمندہ رہ گیا۔ زینب کے چہرے پر اب خوف کی جگہ ایک پر اعتماد اور چیلنج بھری مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ شاہویر کے چوڑے سینے پر رکھا اور اسے پیچھے دھکیلنے کے بجائے اس کی قمیص کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچ کر اسے مزید قریب کر لیا، یہاں تک کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگی تھیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں صرف ایک نادان بچی ہوں؟ زینب کی آواز اب لرز نہیں رہی تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی کھنک اور کاٹ تھی جو شاہویر کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ اس نے اپنی آواز کو مدھم مگر حد سے زیادہ پر اثر بناتے ہوئے شاہویر کے کان کے قریب سرگوشی کی، شاہویر ملک، آپ جس بچی کو حقارت سے ٹھکرا رہے ہیں، یاد رکھیے گا کہ اس بچی کو نظر انداز کرنا اب آپ کے لیے ناممکن ہونے والا ہے۔ آپ مجھے بوجھ سمجھے یا ضد، مگر میں وہ آگ ہوں جو آپ کے اس غرور کو راکھ کر دے گی۔ اس نے پھر سے شاہویر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب غصے کے ساتھ ساتھ حیرت کے سائے بھی لہرا رہے تھے۔ زینب نے ایک بے باک ادا سے اپنی بھیگی لٹ کو پیچھے جھٹکا اور چیلنج بھرے لہجے میں کہا، آپ مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کی جتنی کوشش کریں گے، میں اتنا ہی آپ کے حواسوں پر سوار ہوتی جاؤں گی۔ مجھے بچی سمجھ کر نظر انداز کرنا اب آپ کے لیے سب سے مشکل کام بن جائے گا، کیونکہ اب اس کھیل کے اصول میں طے کروں گی۔ شاہویر کا ہاتھ خود بخود ہی اس کی ٹھوڑی سے ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ زینب کے اس بے خوف اور باغیانہ انداز پر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی جو چند لمحے پہلے اسے ایک بوجھ لگ رہی تھی، اب ایک ایسے طوفان کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی جس کا مقابلہ کرنا شاہویر کے بس میں نہیں لگ رہا تھا۔ حویلی کا وسیع و عریض ہال آج سفید پھولوں کی مہک اور مہمانوں کی چہمگوئیوں سے گونج رہا تھا، لیکن اس پرتعیش فضا میں شاہویر کے لیے سانس لینا بھی دوبر ہو رہا تھا۔
وہ سیاہ رنگ کی شیروانی میں ملبوس اپنے چہرے پر ضبط کی آخری حدیں سجائے قاضی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے رکھا نکاح نامہ اسے اپنی آزادی کا پروانہ موت محسوس ہو رہا تھا۔ جب قاضی صاحب نے اس سے ایجاب و قبول کے بعد دستخط کرنے کو کہا تو شاہویر کا ہاتھ لرز اٹھا۔ یہ لرزش خوف کی نہیں بلکہ اس شدید نفرت اور بوجھ کی تھی جو وہ اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے نہایت ہی بوجھل دل اور حقارت بھرے انداز میں قلم اٹھاتے ہوئے اور کاغذ پر اپنے دستخط ضبط کر دیے جیسے وہ اپنی مرضی کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ اس کی نظریں ایک بار پھر زینب کی طرف نہیں اٹھیں کیونکہ اس کے نزدیک یہ رشتہ ایک جبری قید سے زیادہ کچھ بھی نہ تھا۔ دوسری طرف زینب جو سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس تھی، اس کے چہرے پر روایتی دلہنوں جیسا کوئی بھی ڈر یا جھجک نہیں تھی۔ وہ نہایت ہی سکون اور پراعتماد انداز میں اپنی نشست پر بیٹھی تھی جیسے اسے پہلے سے ہی اپنی جیت کا یقین ہو۔ جب نکاح نامہ اس کے سامنے لہرایا گیا تو اس نے کسی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر نہایت ہی اطمینان سے قلم پکڑ کر اپنے دستخط کیے اور اس دوران اس کی نظریں شاہویر کے چہرے پر جمی تھی جو غصے سے تپ رہا تھا۔ زینب کا یہ بے خوف اور فاتحانہ انداز وہاں موجود ہر شخص کو ہی حیران کر رہا تھا۔ وہ کوئی مجبور یتیم لڑکی نہیں لگ رہی تھی بلکہ ایک ایسی شہزادی لگ رہی تھی جو اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کر رہی ہو۔ اس نے دستخط کرنے کے بعد ایک گہری سانس لی اور اپنی نظروں سے شاہویر کو یہ پیغام دیا کہ اب اس کی زندگی کا اصل امتحان شروع ہو چکا ہے، جبکہ شاہویر اپنی مٹھیوں کو بھینچے اس جکڑن سے نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا جو اس نکاح نے اس کے گرد بند دی تھی۔ نکاح کی تقریب ختم ہونے کے بعد جب شاہویر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کی گئی سجاوٹ، گلاب کی پتیوں کی مہک اور مدھم روشنی اسے اپنی قید کا اشتہار محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بیزاری اور شدید غصے کے عالم میں اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور جوتے اتار کر ایک طرف پٹک دیے۔ اس نے ایک نظر بھی بیڈ کی طرف نہیں دیکھا جہاں زینب کے بیٹھنے کا امکان تھا، بلکہ وہ نہایت ہی اکھڑے ہوئے انداز میں الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے بال گیلے تھے اور چہرے پر تھکن اور نفرت کے گہرے سائے تھے۔ اس نے بیڈ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کمرے کے کونے میں پڑے چمڑے کے صوفے کا رخ کیا اور ایک کمبل جھٹک کر خود پر ڈالتے ہوئے لیٹ گیا جیسے وہ اس کمرے میں کسی دوسرے وجود کی موجودگی کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ اپنی نظریں موند کر اس اذیت ناک دن کو بھلانے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس کی ریشمی کپڑے کی سرسراہٹ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ زینب جو اپنا بھاری عروسی لباس اتار کر گہرے سرخ رنگ کے ایک باریک اور ملائم ریشمی لباس میں ملبوس تھی، اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے گیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے لباس کے چمک اس کی رنگت کو مزید نکھار رہی تھی۔ وہ نہایت ہی بے باکی اور اعتماد کے ساتھ شاہویر کے بالکل قریب صوفے کے پاس آ کر رکی۔ اس کے چہرے پر وہی شرارت بھری اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی جس نے شاہویر کے سینے میں آگ لگا دی۔ شاہویر نے بیزاری سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کا وجود زینب کی اس بے خوفی اور اس کی پرکشش سراپے کی تپش محسوس کر رہا تھا، مگر اس نے اپنے لہجے کو برف جیسا ٹھنڈا ہی رکھتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس حلیے میں میرے سامنے آنے کی؟ جاؤ اور جا کر بیڈ پر سو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ مگر زینب وہاں سے ہٹنے کے بجائے مزید ایک قدم آگے بڑھی۔ اس کے ریشمی لباس کی خوشبو شاہویر کے حواسوں کو معطل کرنے لگی تھی، جیسے وہ اسے خاموش پیغام دے رہی ہو کہ اب اس کے لیے زینب کو نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ شاہویر نے جب زینب کو اس قدر قریب اور اس بے باک انداز میں دیکھا تو اس کے ماتھے پر غصے کی رگیں تن گئیں۔ اس نے جھٹکے سے کمبل پرے پھینکا اور صوفے پر نیم دراز سے بالکل سیدھا بیٹھتے ہوئے اسے شدید نفرت اور حقارت سے جھڑکا، تمہیں اپنی حدیں یاد نہیں رہی کیا؟ میں نے کہا تھا کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تمہارا یہ ریشمی لباس اور یہ سستی ادائیں کسی اور پر اثر کر سکتی ہیں، شاہویر ملک پر نہیں۔ شاہویر کی آواز میں غصہ اور بیزاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن زینب پر اس کی گھن گرج کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے ایک دلکش اور شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ مزید اس کے قریب ہوئی، یہاں تک کہ اس کے لباس کا ریشم شاہویر کے گھٹنوں کو چھونے لگا۔ شاہویر ابھی کچھ اور کہنے کے لیے لب کھول ہی رہا تھا کہ زینب نے نہایت ہی تیزی اور مہارت سے اپنے گورے ہاتھ آگے بڑھائے اور شاہویر کی گردن میں ڈھیلی لٹکی ہوئی ٹائی کے دونوں سرے اپنی مٹھی میں دبوچ لیے۔ شاہویر اس اچانک حملے پر ہکا بکا رہ گیا جب زینب نے ایک زوردار جھٹکے سے ٹائی کھینچ کر اسے اپنی طرف مائل کیا۔ ان کے چہرے اب ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کی گرم سانسیں ٹکرا رہی تھیں۔ شاہویر کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں، جبکہ زینب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی دھیمے مگر چیلنج بھرے لہجے میں کہا، آپ جتنا مجھے جھڑکیں گے میں اتنا ہی آپ کے قریب آؤں گی۔
آپ کی یہ نفرت ہی تو مجھے آپ کے حصار میں کھینچ لاتی ہے۔ شاہویر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر زینب نے ٹائی پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی، جیسے وہ اسے یہ باور کروا رہی ہو کہ اب وہ اس کے قابو سے باہر نکل چکی ہے، اور اس کی ہر جھڑک زینب کے حوصلے کو مزید مہمیز کر دے رہی تھی۔ شاہویز کا پورا وجود اس قربت کی تپش اور زینب کی اس نڈر حرکت سے سلگنے لگا، مگر وہ اس کے سیر سے نکلنے میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ شاہویر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ زینب کی اس قدر قربت اور اس کی ٹائی پر جمی گرفت اسے اپنے وقار پر حملہ محسوس ہوئی۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے زینب کی نازک کلائی کو اپنی فولادی ہاتھ میں دبوچا اور اسے پوری طاقت سے خود سے دور دھکیلا۔ اپنی اوقات میں رہو زینب، یہ اوچھی حرکتیں مجھ پر اثر نہیں کریں گی، بلکہ تمہارے لیے مزید نفرت پیدا کریں گی۔ شاہویر کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ زینب لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی، لیکن اس کے چہرے سے وہ پراسرار مسکراہٹ غائب نہ ہوئی۔ شاہویر نے بیزاری سے اپنی ٹائی درست کی اور دوبارہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں تاکہ اس اشتعال انگیز وجود کو نظر انداز کر سکے، مگر زینب کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہویر کو توڑنے کے لیے نفسیاتی وار ضروری ہے۔ اس نے شاہویر کی بند آنکھوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاموشی سے اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن اپنی اسی کلائی پر پیوست کر دیا جسے شاہویر نے ابھی ہی تھاما تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی نرم جلد کو اتنی سختی سے رگڑا اور اسے دبایا کہ وہاں گہرے زخم، سرخ اور نیلے نشان ابھرنے لگے، جو بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے بے دردی سے اس کا ہاتھ مروڑا ہو۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ نشان واضح ہو چکے ہیں تو اس نے ایک لمبی اور گہری سسکی لی، جیسے وہ شدید تکلیف میں ہو۔ اس کی سسکی سن کر شاہویر نے چونک کر آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ زینب اپنی کلائی تھامے آنکھوں میں مصنوعی آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نشان اتنے گہرے تھے کہ ایک لمحے کے لیے شاہویر کو بھی لگا کہ شاید اس نے واقعی بہت زیادہ طاقت استعمال کر دی ہے، مگر زینب کی نظروں میں چھپا وہ چیلنج ابھی بھی برقرار تھا، جو شاہویر کو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ یہ لڑکی اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں گرانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی۔ زینب نے جب دیکھا کہ شاہویر کی نظریں اس کی سرخ پڑتی کلائی پر جم گئی ہیں تو اس نے موقع ضائع کیے بغیر اپنے چہرے پر کرب اور اذیت کے تاثرات سجائے اور اچانک کمرے کو اپنی چیخوں سے لرزا دیا۔ ہائے اللہ، میرا ہاتھ! شاہویر، آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں ایسی درندگی اور درد تھا کہ باہر راہداری میں موجود خادمائیں بھی سہم گئیں۔ شاہویر ابھی اس کے اس اچانک بدلے ہوئے پینترے کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ پوری قوت سے کھلا اور دادی، جو شاید قریب ہی تھی، ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ زینب نے جیسے ہی دادی کو دیکھا، وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنی وہی کلائی دادی کے سامنے کر دی جس پر شاہویر کی انگلیوں کے نہیں بلکہ خود زینب کے ہی بنائے ہوئے گہرے نیلے نشان صاف چمک رہے تھے۔ دیکھے دادی، میں نے تو بس ان سے بات کرنی چاہی تھی، پر انہوں نے مجھے اتنی بے دردی سے جھٹکا کہ کلائی ہی مروڑ دی۔ دادی نے جب زینب کی معصوم صورت اور اس کے ہاتھ پر موجود نشانات دیکھے تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے ایک چنگھاڑتی ہوئی نظر شاہویر پر ڈالی، جو بت بنے صوفے پر ہی بیٹھا اس ڈرامے کو دیکھ رہا تھا۔ شاہویر، یہ کیا تمہاری یہ تربیت ہے؟ ایک یتیم بچی پر ہاتھ اٹھاتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں نے تمہیں اس کا محافظ بنایا تھا، جلاد نہیں۔ دادی کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ شاہویر کا چہرہ بھی غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی صفائی دینا چاہتا تھا، مگر دادی نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ آج کے بعد اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم نے اسے چھونے کی بھی جرت کی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چلو زینب، میرے ساتھ، اس کمرے میں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ دادی زینب کو سہارا دے کر باہر لے جانے لگی، لیکن کمرے سے نکلتے ہوئے زینب نے دادی کے کندھے کے اوپر سے پیچھے مڑ کر شاہویر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ وہی شیطانی چمک اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ شاہویر کا مذاق اڑا رہی ہو۔ شاہویر وہیں ساکت کھڑا اس کی عیاری اور اس کے اس گہرے قدر مکروہ چہرے پر دنگ رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکی اس قدر صفائی سے جھوٹ بول کر اس سے سب کی نظروں میں گرا سکتی ہے۔ اس لمحے شاہویر کو پہلی بار احساس ہوا کہ زینب کوئی عام بچی نہیں بلکہ ایک ایسا خطرناک طوفان ہے جو اسے برباد کرنے کا تہیہ کر چکا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں شاہویر کے عالیشان کمرے کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر داخل ہوئی تو وہ رات بھر کی بے چینی اور غصے کے بعد ابھی گہری نیند میں ہی تھا۔ اس کا چہرہ نیند میں بھی کچھ تنا ہوا تھا، جیسے وہ ابھی کسی ذہنی جنگ میں مصروف ہو۔ اچانک کمرے کے دروازے کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور ریشمی لباس کی مخصوص سرسراہٹ شاہویر کے قریب ہوتی محسوس ہوئی۔ شاہویر نے ابھی آنکھیں کھولی ہی تھی کہ اس کے نتنوں سے تازہ کافی اور لذیذ ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو ٹکرائی۔ اس نے اپنی بوجھل پلکیں جھپکائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی نیند اڑ گئی۔
زینب نہایت ہی تر و تازہ اور ایک چمکدار مسکراہٹ سجائے ایک خوبصورت ٹرے تھامے اس کے بیڈ کے بالکل ہی سرانے بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں میں آج ایک نیا پن تھا اور اس کی نظروں میں وہی پرانا شرارت رقص کر رہی تھی۔ گڈ مارننگ شاہویر ملک، سنا ہے رات آپ کو نیند بہت اچھی آئی ہوگی۔ آخر مجھ جیسی ظالم بیوی سے جان جو چھوٹ گئی تھی، زینب نے نہایت ہی لاڈلے اور چھیڑنے والے انداز میں کہا اور ٹرے بیڈ پر اس کے بالکل ہی قریب رکھ دی۔ شاہویر نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے اپنی پشت بیڈ کی پشت سے لگائی۔ اس کا چہرہ غصے سے تپنے لگا جب اسے کل رات کا وہ ڈرامہ یاد آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی، اور یہ کیا ناٹک ہے؟ شاہویر نے ناشتے کی ٹرے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے غرایا۔ زینب نے ایک رسیلی مسکراہٹ کے ساتھ کافی کا مگ اٹھایا اور اسے شاہویر کے لبوں کے قریب لے جاتے ہوئے نہایت ہی بے باکی سے کہا، ارے دادی نے کہا ہے کہ شوہر کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، بیوی کو اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہی چاہیے۔ اب جلدی سے یہ پی لیں ورنہ مجھے پھر سے چیخنا پڑے گا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میری آواز میں کتنا اثر ہے۔ زینب نے ایک رسیلی مسکراہٹ کے ساتھ کافی کا مگ اٹھایا اور اسے شاہویر کے لبوں کے قریب لے جاتے ہوئے نہایت ہی بے باکی سے کہا، ارے دادی نے کہا ہے کہ شوہر کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، بیوی کو اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب جلدی سے یہ پی لیں ورنہ مجھے پھر سے چیخنا پڑے گا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میری آواز میں کتنا اثر ہے۔ اس نے اپنی وہی کلائی جس پر کل نشان بنائے تھے جان بوجھ کر شاہویر کی آنکھوں کے سامنے لہرائی، جیسے اسے یاد دلا رہی کہ وہ اب بھی اسے اپنی انگلیوں پر نچا سکتی ہے۔ شاہویر نے غصے میں اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکنا چاہا، مگر زینب کی ہنسی اور اس کے چھیڑنے والے انداز نے اسے ایک عجیب سی ہی بے بسی میں مبتلا کر دیا۔ وہ اسے مار بھی نہیں سکتا تھا اور نظر انداز کرنا تو اب واقعی ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ زینب نے اسے دل ملاتے دیکھا اور ایک زوردار کہکا لگایا اور بیڈ پر مزید قریب ہوتے ہوئے اسے اپنی شرارتوں سے تپانے لگی۔ شاہویر نے اپنے اعصاب کو بے حد مضبوط کرتے ہوئے ایک سرد آہ بھری اور زینب کے چھیڑنے والے انداز کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے رخ موڑ کر بیڈ کی دوسری سمت پاؤں لٹکائے اور اٹھنے کی کوشش کی تاکہ اس سحر زدہ فضا سے نکل سکے، مگر زینب اس سے 2 قدم آگے تھی۔ وہ تیزی سے گھوم کر اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے اور شاہویر کے درمیان اب صرف چند انچ کا ہی فاصلہ باقی تھا۔ شاہویر نے اپنی نظریں دیوار پر جمی رکھیں۔ وہ کسی بھی صورت اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہاں موجود چیلنج اسے مشتعل کر دے گا۔ راستہ چھوڑو میرا، شاہویر نے نہایت ہی پارٹدار اور خشک لہجے میں کہا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی اتھل پتھل مچ رہی تھی۔ زینب کے وجود سے اٹھتی سندل اور گلاب کی وہ بھینی بھینی خوشبو جو اس کے ریشمی لباس کی سرسراہٹ کے ساتھ مل کر کمرے میں پھیل رہی تھی، اب شاہویر کے حواسوں کو مفلوج کر رہی تھی۔ وہ جتنا خود کو دور رکھنے کی کوشش کرتا، وہ خوشبو اتنی ہی شدت سے اس کے سانسوں میں اتر جاتی رہی۔ زینب نے جان بوجھ کر تھوڑا جھک کر اس کے سامنے بکھری ہوئی کافی کی ٹرے درست کی، جس سے اس کے بالوں کی ایک لٹ شاہویر کے گال کو چھو کر گزری۔ شاہویر کا پورا وجود ایک لمحے کے لیے ساکت ہی رہ گیا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں اور ایک انجانی سی تپش اس کے جسم میں دوڑنے لگی۔ وہ خود کو اندر سے کوس رہا تھا کہ کیوں وہ اس بچی کے قریب ہونے پر بے چین ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں تاکہ خود پر قابو پا سکے، لیکن زینب کی قربت اور اس کی خوشبو کا حصار اتنا طاقتور تھا کہ شاہویر کو اپنی برسوں کی ریاضت اور ضبط ریت کی دیوار کی طرح گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے غصے اور بے بسی کے عالم میں ایک گہری سانس لی، مگر وہ سانس بھی زینب کی خوشبو سے ہی مہک رہی تھی، جس نے اسے یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ چاہے کتنا ہی نظر انداز کیوں نہ کر لے، اس لڑکی کا وجود اس کے اعصاب پر پوری طرح حاوی ہو چکا ہے۔ شاہویر نے جلدی اپنی فائلیں سمیٹی اور لیپ ٹاپ بیگ کندھے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا مقصد صرف زینب کے اس سحر انگیز اور اذیت ناک حصار سے فرار حاصل کرنا تھا۔ وہ تیزی سے حویلی کی سیڑھیاں اترا اور پورچ میں کھڑی اپنی سیاہ مرسیڈیز کی طرف بڑھا، جہاں ڈرائیور پہلے ہی گاڑی سٹارٹ کی کھڑا تھا۔ شاہویر نے ڈرائیور کو اشارے سے پیچھے ہٹنے کو کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ اسے لگا کہ اب وہ کم از کم کچھ گھنٹے کے لیے سکون کے سانس لے سکے گا، لیکن ابھی اس نے گاڑی گیئر میں ڈالی ہی تھی کہ اچانک سامنے والا دوسرا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور زینب اپنی مخصوص شوخی اور ایک چمکدار ہینڈ بیگ کے ساتھ نہایت اطمینان سے فرنٹ سیٹ پر آ کر براجمان ہوئی۔ شاہویر کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر ہی جم گیا اور اس نے ناقابل یقین نظروں سے اپنے برابر میں بیٹھی اس آفت کو دیکھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ باہر نکلو یہاں سے! شاہویر کی آواز میں غصہ اور حیرت دونوں شامل تھے۔ زینب نے بڑے آرام سے سیٹ بیلٹ باندھی اور اپنے گیلے بالوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے ایک فاتحانہ نظر شاہویر پر ڈالی۔ تماشا نہیں شاہویر ملک، میں بھی آپ کے ساتھ آفس جا رہی ہوں، آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میرا ورکہ ہول ایک شوہر دن بھر وہاں کرتا کیا ہے، اس نے نہایت ہی بے باکی سے کہا۔
اور گاڑی کے ڈیش بورڈ پر لگے پرفیوم کی بوتل اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شاویر نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ یہ میرا آفس ہے، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ فوراً نیچے اترو ورنہ میں تمہیں کھینچ کر باہر نکال دوں گا۔ زینب نے کوئی خوف محسوس کرنے کے بجائے اپنا چہرہ شاویر کے قریب کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ مجھے نکالنے کی کوشش کریں گے تو میں پھر سے وہی کلائی والا سین دہرا دوں گی، اور اس بار تو گواہ کے طور پر یہ پورا پورچر ڈرائیور بھی موجود ہے۔ اب یا تو گاڑی چلائیں یا پھر دادی کو بلانے کا انتظار کریں۔ شاہویر نے دانت پیستے ہوئے زینب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ زینب اپنی ضد کی پکی ہے اور اس وقت بحث کرنا اسے مزید ذلیل کروا سکتا ہے۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے گاڑی ریورس کی اور ٹائروں کی چنگھاڑ کے ساتھ گاڑی حویلی کے گیٹ سے باہر نکال دی، جبکہ زینب بڑے مزے سے گاڑی کا میوزک سسٹم آن کر کے اپنی پسند کا گانا ڈھونڈنے لگی، جیسے وہ کوئی جنگ جیت چکی ہو۔ گاڑی شہر کی مصروف شاہراہ پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی، مگر شاویر کے اندر کا طوفان اس کی رفتار سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ وہ اپنی پوری توجہ سامنے سڑک پر مرکوز کیے ہوئے تھا، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھی زینب گاڑی کے ماحول کو اپنی شوخیوں سے مہکا رہی تھی۔ اچانک زینب نے اپنی نشست سے تھوڑا سرک کر شاہویر کی سمت فاصلہ کم کیا اور نہایت نرمی سے اپنا سر شاہویر کے چوڑے کندھے پر ٹکا دیا۔ شاہویر کا پورا وجود ایک لمحے کے لیے برف کی طرح جم گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے بجلی کی ایک لہر گزر گئی ہو۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ دور ہٹو مجھ سے، شاہویر نے حد درجہ سختی سے کہنا چاہا، مگر اس بار اس کی آواز میں وہ پہلے جیسا دم نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی لرزش آ گئی تھی۔ زینب نے اپنا سر نہیں ہٹایا، بلکہ اس کے کندھے سے تھوڑا اور رکھ کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کے ریشمی بالوں کی مہک شاہویر کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ اس قربت نے شاہویر کے پرسوں کے بنے ہوئے حصار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا وہ دل جو ہمیشہ وہ بزنس ڈیلز اور منطقی فیصلوں کے لیے ہی دھڑکتا تھا، آج پہلی بار قابو سے باہر ہو کر اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ اس کی آواز زینب بھی سن لے گی۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر پسینے سے بھیگنے لگے اور اس کا سانس لینا بھی بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ خود کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ یہ صرف ایک نادان لڑکی کی شرارت ہے، لیکن اس کے سینے میں اٹھنے والا وہ تلاطم کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ شاہویر نے چاہا کہ وہ اسے جھڑک دے، اسے خود سے دور دھکیل دے، مگر زینب کے سر کا وہ ہلکا سا بوجھ اسے ایک ایسی میٹھی اذیت دے رہا تھا جسے ختم کرنے کی ہمت وہ اپنے اندر نہیں پارک کر پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، مگر اس کی بے ترتیب دھڑکنیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ زینب کا وار اس بار سیدھا نشانے پر لگا ہے۔ شاہویر کے عالیشان آفس کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون اور پیشہ ورانہ تھا، جہاں اس کی سیکرٹری مایا، جو اپنی خوبصورتی اور تیز ترار طبیعت کی وجہ سے جانی جاتی تھی، شاہویر کو متاثر کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ شاہویر اپنے ڈیسک پر جھکا فائلوں میں ہی غرق تھا جب مایا کافی کا مگ لے کر اندر داخل ہوئی اور جان بوجھ کر اس کے اتنا قریب ہو کر جھکی کہ اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو شاہویر کے حواسوں سے ٹکرائی۔ سر، آپ آج کچھ زیادہ ہی تناؤ میں لگ رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں آج کی میٹنگز ری شیڈول کر دیتی ہوں، مایا نے نہایت نرمی اور لہجے میں کہا، اور اپنا ہاتھ دانستہ طور پر شاہویر کی فائل پر رکھا۔ شاہویر نے ابھی سر اٹھا کر اسے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ اچانک آفس کا بھاری دروازہ کھلا، ایک دھماکے سے ہی کھلا، اور زینب اپنی پوری آب و تاب اور بے باک انداز کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ مایا ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی، جبکہ شاہویر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ زینب نے ایک حقارت بھری نظر مایا پر ڈالی اور نہایت ہی شاہانہ انداز میں چلتی ہوئی شاہویر کی کرسی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی، جہاں اس نے نہایت ہی اپنائیت اور حق کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ شاہویر کے کندھوں پر جما دیے۔ اوہ، تو یہ ہیں وہ سیکرٹری جن کی کارکردگی کی کہانیاں میں نے سنی تھیں۔ زینب کی آواز میں طنز کی کاٹ واضح تھی۔ مایا نے اسے سنبھل کر دیکھا اور پوچھا، معذرت، پر آپ کون؟ زینب نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ شاہویر کے سر کو اپنے قریب کیا اور مایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی بلند اور پراعتماد لہجے میں کہا، میں زینب شاہویر ملک ہوں، اس گھر کی عزت اور شاہویر کی بیوی، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کسی سیکرٹری کو سر کے اتنا قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بیوی کے لفظ پر اتنا زور دیا کہ مایا کا چہرہ فک ہو گیا۔ زینب نے شاہویر کے کندھے پر اپنی گرفت مضبوط کی، جیسے وہ پوری دنیا اور خصوصاً مایا کو یہ بتا رہی ہو کہ اس مرد پر صرف اور صرف اسی کا حق ہے، جبکہ شاہویر اپنی بیوی کے اس بے باک اور جارحانہ روح پر مکمل طور پر ششدر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ زینب کے اس حق جتانے پر غصہ کرے یا اس تحفظ کے احساس کا مزہ لے۔ شاہویر نے جب مایا کا اترا ہوا چہرہ اور زینب کے چہرے پر فاتحانہ چمک دیکھی تو اسے اپنی ساکھ خطرے میں نظر آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے زینب کا بازو تھاما اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کیبن کے اندرونی حصے میں لے گیا، جہاں خاموشی کا راج تھا۔ بھاری دروازہ بند کرتے ہی شاہویر نے اسے دیوار کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ میرا آفس ہے، میرا ورک پلیس، یہاں آ کر تم نے یہ کیا تماشا لگایا ہے؟ شاہویر کی آواز دبی دبی مگر حد سے زیادہ غصیلی تھی۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم میرے عملے کے ساتھ اس طرح کا بچکانہ رویہ اختیار کرو۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی، لیکن زینب نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنی کمر دیوار سے ٹکا لی اور ایک بے باک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا۔ حق؟
شاہویر ملک، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں نے دادی کے سامنے نہیں بلکہ پورے شہر کے سامنے آپ کے نام کا نکاح نامہ سائن کیا ہے۔ میرا حق تو اس دن ثابت ہو گیا تھا، اس نے نہایت ہی نرمی سے کہتے ہوئے شاہویر کے کوٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں شاہویر کے سینے پر نہایت ہی آہستگی سے حرکت کر رہی تھیں، جس نے شاہویر کے غصے کی تپش کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دور کرنا چاہا، مگر زینب نے اپنی جادوئی نظریں اس کی آنکھوں میں ہی گاڑ دیں اور ایک قدم مزید قریب ہو گئی۔ آپ جتنا مجھے سختی سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، میں اتنا ہی آپ کے قریب آؤں گی۔ کیا آپ کو میرا یہ حق جتانا برا لگا، یا وہ تڑپ جو مایا کی آنکھوں میں میرے لیے پیدا ہوئی؟ اس کی آواز میں اب سرگوشی میں بدل چکی تھی، اور اس کے وجود سے اٹھتی وہی سحرانگیز خوشبو ایک بار پھر شاہویر کے اعصاب پر ہتھوڑی برسانے لگی۔ شاہویر نے اسے سختی سے جھڑکنا چاہا، اس کا ہاتھ زینب کے بازو پر ابھی بھی سختی سے جمع تھا، مگر زینب کے چہرے پر موجود وہ بے خوفی اور دعوت دیتی نظریں اسے سب کچھ بھلا رہی تھیں۔ وہ اسے سمجھانے آیا تھا، اسے اپنی حد بتانے آیا تھا، مگر زینب کی اسوار فدگی اور مسلسل مائل کرنے کی کوششوں نے اسے خود اپنی حدوں سے ہی باہر نکالنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جتنا خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا، زینب اتنی ہی مہارت سے اس کے ضبط کے بندھن توڑ رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی آسمان پر ایک بار پھر سرمئی بادلوں کا راج ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ حویلی کی فضاؤں میں بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج نے ایک عجیب سا ہیجان پیدا کر دیا تھا۔ شاہویر، جو نچلی منزل پر لاؤنج میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا، اچانک زینب کے بارے میں فکر مند ہوا، کیونکہ وہ کافی دیر سے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے زینب کی بارش سے دیوانگی کا بخوبی علم تھا، اسی لیے اس کے قدم خود بخود سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے، اور وہ اسے ڈھونڈتا ہوا حویلی کے سب سے اوپر والی چھت پر جا پہنچا۔ جیسے ہی اس نے چھت کا بھاری دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے سانس رک سے گئے۔ زینب چھت کے بالکل ہی وسط میں کھڑی تھی۔ طوفانی بارش اس کے ریشمی وجود کو پوری طرح بھگو چکی تھی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارش کی ان موٹی بوندوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بھیگا ہوا لباس اس کے سراپے سے لپٹ کر اس کی خوبصورتی میں ایک جادوئی تپش پیدا کر رہا تھا۔ شاہویر، جو اسے ڈانٹنے کے ارادے سے اوپر آیا تھا، اس کے سحر انگیز روپ کو دیکھ کر اپنی جگہ بت بن گیا۔ وہ بجلی کی ہر کڑک پر اب ایک بے ساختہ قہقہ لگاتی اور بارش کے سنگ رقص کرنے لگتی، جیسے وہ اس دنیا کو نہیں بلکہ کسی اور جہان کی مخلوق ہو۔ شاہویر نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بارش کی چادر کو چیرتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کا پورا وجود بھی اب بھیگنا شروع ہو چکا تھا، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ زینب کے اس قدر قریب پہنچ گیا کہ بارش کی بوندیں اب ان کے درمیان سے گزر کر زمین پر گر رہی تھی۔ زینب نے اسے اپنے پیچھے کھڑا پا کر مڑ کر دیکھا۔ اس کی بھیگی ہوئی پلکوں سے گرتا پانی اور اس کے چہرے پر موجود وہ والہانہ مسکراہٹ شاہویر کے ضبط کے آخری حصار کو بھی پاش پاش کرنے کے لیے کافی تھی۔ شاہویر کی نظریں اس کے بھیگے ہوئے وجود پر جمی تھی، اور یہ بھول گیا تھا وہ کہ وہ یہاں اسے واپس نیچے لے جانے آیا ہے، کیونکہ اس وقت اس طوفانی بارش میں زینب کی قربت اسے اپنی ہی دنیا سے بیگانہ کر رہی تھی۔ تیز ہوا کے جھکڑوں اور موسلا دھار بارش نے چھت پر ایک عجیب ہیبت ناک مگر سحر انگیز سما پیدا کر رکھا تھا۔ زینب، جو بارش کی بے رحم بوندوں تلے دیوانہ وار جھوم رہی تھی، اچانک آنے والے ہوا کے ایک زوردار تھپیڑے سے لڑکھڑائی۔ شاہویر نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنا مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد پھیلا کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ زینب کا بھیگا ہوا نرم وجود شاہویر کے تپتے ہوئے چوڑے سینے سے اس زور سے ٹکرایا کہ دونوں کے سانس ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ شاہویر نے اسے بارش کی شدت سے بچانے کے لیے اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں اس طرح جکڑ لیا کہ ان کے درمیان ہوا کا گزرنا بھی محال ہو گیا۔ زینب کا سفید لباس پانی میں پوری طرح شرابور ہو کر شاہویر کی کالی قمیص میں پیوست ہو چکا تھا، جس سے اس کے بدن کی حدت شاہویر کے پور پور میں اترنے لگی۔ شاہویر نے اپنا ایک ہاتھ زینب کی گردن کے پیچھے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، جہاں بارش کا پانی اس کی گلابی رنگت پر موتیوں کی طرح ڈھلک رہا تھا۔ ان کی آنکھیں اتنے قریب سے ایک دوسرے میں پیوست تھیں کہ شاہویر کو زینب کی بے ترتیب دھڑکنیں اپنے سینے میں ہی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس بولڈ رومانوی لمحے میں شاہویر کی نظریں زینب کے کانپتے ہوئے لبوں اور اس کی بھیگی ہوئی پلکوں پر ہی جم گئیں، جہاں سے پانی کے قطرے شاہویر کے اپنے چہرے پر بھی گر رہے تھے۔ غصہ، نفرت اور بیزاری سب اس طوفان میں بہہ چکے تھے۔ اب صرف ایک تڑپ تھی جو ان دونوں کے درمیان بجلی کی طرح گونج رہی تھی۔ شاہویر نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی، جیسے وہ اسے اس طوفان سے نہیں بلکہ خود سے ہی بچانے کی کوشش کر رہا ہو، جبکہ زینب نے اس کی قمیص کو مٹھیوں میں جکڑ کر خود کو اس کے محفوظ اور محفوظ مگر تپتے ہوئے حصار میں مکمل طور پر سونپ دیا۔ اس لمحے وقت ٹھہر گیا تھا، اور صرف بارش کی آواز گواہ تھی کہ شاہویر ملک کا غرور اب ایک ایسی محبت میں بدل رہا ہے جس کی آگ بارش میں بھی نہیں بجھا سکتی۔ چھت پر ہونے والی اس طوفانی بارش اور یکبستہ ہواؤں نے بالآخر اپنا اثر دکھا ہی دیا، اور کچھ ہی دیر بعد جب شاہویر زینب کو تقریباً اپنی باہوں میں بھر کر نیچے کمرے میں لایا تو زینب کا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح تھر تھرا رہا تھا۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ شاہویر نے تیزی سے اسے خشک لباس میں بدلوایا اور گرم لحاف میں ڈھانپ دیا، مگر چند ہی منٹوں میں زینب کا جسم تپتی ہوئی بھٹی کی مانند دہکنے لگا۔ اسے اس قدر تیز بخار چڑھا تھا کہ وہ بے خودی میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ شاہویر، جو ہمیشہ اپنی ذات اور اپنی انا میں ہی گم رہتا تھا، آج زندگی میں پہلی بار
کسی کے لیے اتنا بے چین اور مضطرب نظر آ رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو کال کرنے کے بعد ایک کرسی گھسیٹی اور زینب کے بالکل ہی بیڈ کے پاس سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے نہیں ہلا۔ جب بھی زینب سردی کی شدت سے کسمساتی یا بخار کی تپش میں کراتی، شاہویر فوراً پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھتا اور نہایت ہی نرمی سے اس کا تپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا۔ اس کی نظریں زینب کے زرد پڑتے چہرے پر ہی جمی تھیں اور اس کے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھ رہی تھی۔ وہی لڑکی جو چند گھنٹے پہلے اسے چیلنج کر رہی تھی اب اس قدر بے بس اور نڈھال پڑی تھی۔ شاہویر نے اپنی انگلیاں زینب کے بالوں میں پھیرتے ہوئے ایک لمبی اور گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر تھکن کی بجائے فکر اور ممتا جیسی شفقت کے سائے لہرانے لگے تھے۔ وہ شاہویر ملک جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، آج رات بھر ایک یتیم لڑکی کے سرہانے بیٹھا اس کی سانسوں کی ترتیب گنتا رہا، جیسے اس کی اپنی زندگی اب زینب کی صحت یابی سے جڑ گئی ہو۔ جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تب بھی شاہویر وہی موجود تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر اس کا ہاتھ ابھی زینب کے ہاتھ پر ہی جما ہوا تھا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اب سے کسی بھی طوفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا اسے۔ صبح کی مدھم روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی، لیکن زینب ابھی بھی بخار کی تپش میں ہی تڑپ رہی تھی۔ شاہویر جو رات بھر جاگنے کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا، پٹیاں بدلنے کے لیے اٹھنے لگا تاکہ تازہ پانی لا سکے۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ زینب کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، بے ہوشی اور غنودگی کے حالت میں ہی پڑی زینب نے اچانک اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی انگلیاں شاہویر کے جلد میں پیوست ہو رہی تھی، جیسے وہ خواب میں بھی اسے خود سے دور ہوتا دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی ہو۔ نہیں، چھوڑ کر مت جائیں۔ زینب کی آواز نکاہت سے بہت مدھم تھی، مگر اس میں چھپی التجا نے شاہویر کے قدموں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ شاہویر رک گیا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ زینب کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، لیکن اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ تکلیف میں اپنا سر دائیں بائیں پٹک رہی تھی۔ شاہویر پلیز، اس نے ایک بار پھر اس کا نام لیا اور اس بار شاہویر کا دل پاش پاش ہو گیا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور اپنا دوسرا ہاتھ زینب کے ماتھے پر رکھ کر اسے پرسکون کرنے لگا۔ میں کہیں نہیں جا رہا زینب، میں یہی ہوں۔ اس نے پہلی بار اس کے لیے اپنی آواز میں وہ نرمی اور لچک پیدا کی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں سنی تھی۔ زینب نے اس کا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے دبا لیا، جیسے اسے دنیا کا سب سے محفوظ ٹھکانہ مل گیا ہو۔ شاہویر اسے اس حالت میں دیکھ کر سوچنے لگا کہ وہ لڑکی جو اسے برباد کرنے کے دعوے کرتی تھی، اس وقت اس کے سہارے کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پا رہی۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، جو اس کی خاموش محبت اور اعتراف شکست کا پہلا نشان تھا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی شاہویر کے اندر مچے شور کا مقابلہ کر رہی تھی۔ وہ گمسم سا صوفے پر بیٹھا زینب کو دیکھ رہا تھا، جو اب پرسکون نیند سو رہی تھی، مگر شاہویر کا اپنا وجود دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف اس کا وہ غرور تھا جس نے برسوں سے یہ سکھایا تھا کہ جذبات کمزوری کی علامت ہے۔ اسے اب بھی اپنا وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ میں تم جیسی بچی کو بیوی نہیں بنا سکتا۔ اسے اپنے اس رویے پر شدید احساس جرم ہو رہا تھا، کیونکہ جس لڑکی کو وہ بہت سمجھ رہا تھا، اس نے اپنی معصومیت اور بے باکی سے شاہویر کے دل کے بنجر پن کو بھی ختم کر دیا تھا۔ دوسری طرف محبت تھی جو ایک خاموش طوفان کی طرح اس کے اندر گھر کر چکی تھی۔ وہ جتنا اس حقیقت سے بھاگنا چاہتا تھا، زینب کی وہ خوشبو اور اس کا چیلنج بھرا لہجہ اور بارش میں اس کا وہ والہانہ رقص شاہویر کے اعصاب پر دستک دیتے تھا۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ کیا وہ واقعی اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے جسے وہ محض ایک نادان بچی سمجھتا تھا۔ اس کے نہ اسے پیچھے کھینچتی کہ وہ ایک شاہویر ملک ہے، وہ کسی کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے، مگر اس کا دل اسے بار بار یہ یاد دلاتا کہ رات بھر اس نے کس طرف سے زینب کی سلامتی کی دعائیں مانگی ہیں۔ اس احساس جرم اور نوخیز محبت کی کشمکش نے اسے ایک ایسی اذیت میں ڈال دیا تھا جہاں اسے اپنی ہی جیت میں ہار محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ کچھ دنوں کی مسلسل نگہداشت کے بعد زینب کا بخار تو اتر گیا، لیکن اس کی شخصیت کی وہ شوخی اور تیور اب بھی برقرار تھے۔ ایک شام وہ جب تیار ہو کر حویلی کے لاؤنج میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی آنکھوں میں حسد کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ شاہویر سامنے صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ وہی آفس والی سیکرٹری مایا بیٹھی ہوئی تھی۔ مایا نے آج کچھ زیادہ ہی بناؤ سنگار کر رکھا تھا اور وہ فائل دکھانے کے بہانے شاہویر کے بازو کے ساتھ لگ کر بیٹھی کوئی بات کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کھلکھلا کر ہنس بھی رہی تھی۔ شاہویر اگرچہ سنجیدہ تھا، لیکن وہ اسے جھڑک نہیں رہا تھا، جو زینب کے لیے کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہیں تھا۔ زینب کا خون کھولنے لگا۔ وہ لڑکی جو کل تک شاہویر کو چیلنج کر رہی تھی، آج اسے کسی اور کے قریب دیکھ کر خود پر ہی قابو نہ پا سکی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج دیں اور اس کے چہرے کے تاثرات لمحوں بھر میں بدل گئے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی سب سے قیمتی چیز پر ڈاکہ ڈال رہا ہو۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مایا نے اسے دیکھ کر ایک مصنوعی مسکراہٹ دی۔ اوہ ہیلو زینب، کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ زینب نے اسے جواب دینا بھی گوارا نہ کیا اور اپنی تیکھی نظریں شاہویر پر گاڑ دیں، جو اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہویر، مجھے ابھی اور اسی وقت آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اکیلے میں۔ زینب کی آواز میں حسد اور حکم کا ایک ایسا امتزاج تھا جس نے شاہویر کو بھی حیران کر دیا۔ مایا نے کچھ کہنا چاہا، مگر زینب نے اسے ایک ایسی حقارت بھری نظر سے دیکھا کہ مایا کے الفاظ حلق میں ہی دب کر رہ گئے۔ زینب نے ثابت کر دیا کہ وہ چاہے کتنی ہی بچی کیوں نہ ہو، اپنی ملکیت پر کسی اور کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ مایا کے جاتے ہی کمرے کا درجہ حرارت جیسے ہی یکدم بڑھ گیا۔ زینب جو غصے اور حسد سے بھری ہوئی تھی، شاہویر کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ کی
کی ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو اس طرح اپنے قریب بٹھانے کی؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ میں اس گھر کی عزت ہوں؟ اس کی آواز بلند تھی اور آنکھوں میں شرارے نکل رہے تھے۔ شاہویر نے سکون سے فائل میز پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر زینب کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ تم مجھ پر چیخ رہی ہو؟ شاہویر نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں میں چیخ رہی ہوں کیونکہ آپ نے مجھے بچی کہہ کر ٹھکرایا اور اب کسی اور کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے قریب آئے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے شاہویر ملک۔ زینب نے تیش میں آ کر شاہویر کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ضربیں لگانا شروع کر دی۔ اس کے الفاظ اب سسکیوں میں بدل رہے تھے۔ وہ لڑتے لڑتے تھکنے لگی مگر اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ شاہویر نے ایک لمحے کے لیے ان کے دونوں ہاتھ تھامے اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ زینب اسے اچانک گرفت پر ہکا بکا رہ گئی اور اس کا بولتا ہوا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ شاہویر نے اسے اس قدر سختی اور اپنائیت سے اپنے سینے سے لگایا کہ زینب کی تمام تر مزاحمت دم توڑ گئی۔ بہت بولتی ہو تم، اب خاموش ہو جاؤ، شاہویر نے اس کے کان کے قریب نہایت ہی مدھم اور گہری آواز میں کہا۔ زینب جو ابھی چند لمحے پہلے طوفان بنی ہوئی تھی شاہویر کی قربت اور اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں سن کر ہی یکسر خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا سر شاہویر کے کندھے پر ٹکا دیا اور اس کے حصار میں خود کو مکمل طور پر محفوظ محسوس کرنے لگی۔ شاہویر نے اسے خاموش کروانے کا وہ طریقہ ڈھونڈ لیا تھا جس کا زینب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لاؤنج کی نیم تاریک فضا میں جہاں دیوار پر صرف لگے فانوس کی مدھم روشنی رقص کر رہی تھی، شاہویر نے زینب کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ زینب کی سانسیں جو ابھی غصے سے تیز تھیں اب اس کے سینے کی حدت سے ہم آہنگ ہو کر پرسکون ہو رہی تھیں۔ شاہویر نے آہستہ سے اسے خود سے ذرا دور کیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زینب کہ یہ سب میرے لیے بہت آسان ہے؟ شاہویر کے آواز میں ایک ایسی سنجیدگی اور درد تھا جو زینب نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ سرد اور بے تاثر رہتی تھیں آج جذبات کی شدت سے نم ہو رہی تھیں۔ زینب خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہی پتھر دل شاہویر ملک ہے۔ شاہویر نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی شکستہ لہجے میں اعتراف کیا۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا، اپنی انا اور اپنے اصولوں کی دیواریں اونچی کی، مگر تم نے ان سب کو مٹی میں ملا دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا زینب، تمہاری یہ شوقیاں، تمہارا یہ جنون اور تمہارا ہر وقت میرے اعصاب پر سوار رہنا اب میری ضرورت بن چکا ہے۔ زینب کے لیے لب حیرتواں رہ گئے تھے۔ اسے لگا جیسے کائنات کی سب سے بڑی جنگ اس نے جیت لی ہو۔ شاہویر نے اس کی پیشانی پر اپنا سر ٹکا دیا اور سرگوشی کی۔ تم نے مجھے ہرا دیا ہے اور مجھے اپنی اس ہار پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ بن چکی ہو جس کے بغیر اب شاہویر ملک کا کوئی وجود ہی نہیں۔ زینب کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپک کر شاہویر کے ہاتھ پر گرا جو اس بات کی مہر تھی کہ ان دونوں کے درمیان اب کسی تیسرے کا آنا تو دور، ان کی اپنی انا کا بھی کوئی گزر نہیں۔ شاہویر کے اعتراف نے زینب کے دل میں خوشی کے دیے کو تو جلا دیے تھے مگر اس کے اندر کی شرارتی اور ضدی لڑکی ابھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہویر کو اس کی اہمیت کا ایسا انداز ہو کہ وہ دوبارہ کبھی اسے نظر انداز کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اگلی صبح جب شاہویر خواب غفلت سے بیدار ہوا تو اس کے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی کا احساس ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور زینب کو پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی تو وہاں زینب کی وہ انگوٹھی رکھی تھی جو شاہویر نے اسے نکاح کے وقت پہنائی تھی اور ساتھ ہی ایک مختصر سا نوٹ تھا۔ میں اس گھر سے اور آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں، شاید آپ کو اپنی بچی کے بغیر زیادہ سکون ملے۔ شاہویر کے پیر تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح حویلی کے ہر کونے میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ زینب کہاں ہو تم؟ باہر آؤ، یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے، بند کرو۔ وہ چیخ رہا تھا، اس کا وہ تمام تر غرور اور ضبط ہوا میں اڑ چکا تھا۔ اس نے حویلی کے گارڈ سے پوچھا، ڈرائیور کو کال کی، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ شاہویر کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے کسی نے اس کی زندگی کی ڈور کاٹ دی ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل پورچ میں ہی بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور چہرے کی قرب کی لہریں تھیں۔ عین اسی وقت حویلی کے اگبی سے حصے سے زینب ایک چھوٹا سا بیگ کندھے پر لٹکائے نہایت اطمینان سے چلتی ہوئی آئی اور گاڑی کے پیچھے چھپ کر شاہویر کی یہ حالت دیکھنے لگی۔ شاہویر کو اس قدر شکستہ اور اپنے لیے تڑپتا دیکھ کر زینب کا دل بھر آیا مگر وہ اپنی جیت پر مسکرا بھی رہی تھی۔ جب شاہویر نے دیوار پر مکہ مار کر اپنا غم نکالنا چاہا تو زینب نے مزید رہا نہ گیا اور وہ سامنے آ گئی۔ اتنی جلدی ہار مان لی شاہویر ملک؟ ابھی تو میں گیٹ بھی پار نہیں کیا تھا، اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ شاہویر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر بے پناہ غصہ اور ریلیف کے ملے جلے تاثرات آئے۔ وہ تیزی سے اٹھا اور ایک ہی قدم میں زینب کے پاس پہنچ کر اسے بازو سے دبوچ لیا۔ یہ کیسا ناٹک ہے زینب؟ تمہیں اندازہ ہے کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں؟ اس کی آواز میں غصہ تھا مگر آنکھوں میں آنسو صاف چھلک رہے تھے۔ زینب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت پیار سے کہا، یہ ناٹک نہیں تھا، یہ آپ کا امتحان تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ شاہویر ملک کے لیے یہ بچی کتنی اہم ہے۔ شاہویر نے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا جیسے وہ اب اسے کبھی بھی اپنی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دے گا۔ شاہویر کی آنکھوں میں جو وحشت اور خوف تھا وہ زینب کو دیکھ کر یکلخت آنسوؤں اور غصے کے ملے جلے طوفان میں بدل گیا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کے بغیر زینب کو اتنی زور سے اپنے بازوں کے حصار میں بھینچا کہ زینب کا سانس لینا بھی دوبر ہو گیا۔ مگر اس گرفت میں آج ایک تڑپ تھی، ایک ایسی التجا جو شاہویر کی شخصیت کے بالکل ہی برعکس تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زینب؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھے اس طرح چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ شاہویر کی آواز جذبات کی شدت سے لرز رہی تھی اور وہ اسے خود سے دور کرنے کی بجائے
چاہے اپنے سینے میں ہی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زینب جب تک مسکرا رہی تھی، شاویر کی سسکیوں اور اس کے بے قابو ہوتے وجود کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ چھوٹا سا امتحان شاویر کو اس قدر توڑ دے گا۔ شاویر نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر نہایت ہی والہانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارے لیے یہ کھیل ہوگا، یہ کا آزمائش ہوگی، مگر میرے لیے یہ موت کا تجربہ تھا۔ میں نے آج پہلی بار اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتے دیکھا ہے۔ اس نے گہری اور شکستہ سانس لی اور سب کے سامنے حویلی کی اس وسیع پورچ میں بلند آواز میں اعتراف کیا، سن لو زینب، تم بچی ہو، ضدی ہو، پاگل ہو یا طوفان ہو، جو بھی ہو تم اب صرف میری ہو۔ میں تمہارے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ شاویر ملک کی پوری کائنات اب تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ زینب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے، اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ شاویر نے اس کی پیشانی پر اپنا سر ٹکا دیا اور دنیا سے بے خبر ہو کر اسے اپنی محبت کے صحن میں جکڑ لیا۔ حویلی کے در و دیوار گواہ تھے کہ ایک مغرور شہنشاہ آج اپنی ہی قیدی کے عشق میں مکمل طور پر ہار چکا تھا، اور یہ ہار اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ حویلی کی چھت کو ایک بار آج ایک پریوں کی نگری میں بدل دیا گیا تھا۔ ہر طرف سفید گلابوں کی مہک تھی اور فضا میں مدھم موسیقی کی لہریں تیر رہی تھیں۔ شاویر نے زینب کے لیے خاص طور پر کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا تھا، جہاں میز پر لگی موم بتیوں کی لرزتی ہوئی روشنی ان دونوں کے چہروں پر ایک جادوئی عکس ڈال رہی تھی۔ زینب سیاہ مخملی لباس میں ملبوس کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، جبکہ شاویر کی نظر ابھی بیوی کے حسن پر ہی جمی ہوئی تھی، جیسے وہ آج اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ کھانے کے بعد جب فضا مزید رومانوی ہو گئی تو شاویر نے نہایت ہی شائستگی سے اپنا ہاتھ زینب کی طرف بڑھایا۔ کیا میں اس خوبصورت شام کو ایک رقص کے نام کر سکتا ہوں؟ زینب نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ شاویر نے اپنا ایک ہاتھ زینب کی کمر کے گرد پھیلا کر اسے اپنے قریب کیا اور دوسرا اس کے ہاتھ میں لے کر موسیقی کی دھیمی تال پر قدم ملانے لگا۔ بارش کی ہلکی بوندیں ایک بار پھر چھت کے کناروں پر گرنے لگی تھی، لیکن آج وہ سردی نہیں بلکہ تپش پیدا کر رہی تھی۔ شاویر نے رقص کے دوران ہی جھک کر زینب کے کان میں سرگوشی کی، تم نے کہا تھا نا کہ میں پتھر دل ہوں، دیکھو آج اس پتھر دل میں بھی تمہاری محبت نے جان ڈال دی ہے۔ زینب نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ رقص کے ہر قدم کے ساتھ ان کی قربت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ شاویر نے اسے گھما کر دوبارہ اپنے سینے سے لگایا تو زینب کی دھڑکنیں اس کے کوٹ کے پار سے بھی سنی جا سکتی تھیں۔ اس کینڈل لائٹ کی مدھم روشنی اور بارش کی سنگت میں ان کا یہ رقص صرف دو جسموں کا نہیں بلکہ دو روحوں کا ایک ہونا تھا، جہاں الفاظ کی ضرورت ختم ہو چکی تھی اور صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ہم کلام تھیں۔ حویلی کے در و دیوار آج ایک طویل عرصے کے بعد کہکوں اور خوشیوں کی گونج سے مہک رہے تھے۔ شاویر اور زینب کے درمیان بدلے ہوئے تعلقات اور ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بڑھتی ہوئی محبت نے حویلی کی فضاؤں سے وہ تمام اداسی چھان دی تھی جو برسوں سے یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے تھیں۔ دادی، جو اس تمام تبدیلی کے اصل معمار تھیں، لاؤنج کے وسط میں ہی کھڑی اس خوشگوار منظر کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ شاویر جو کبھی کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، اب کس طرح زینب کی ہر چھوٹی خواہش کا خیال رکھ رہا ہے اور اس کی شوخیوں پر مسکرا رہا ہے، تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڈ آئے۔ انہوں نے فخر سے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے میری اجڑی ہوئی حویلی کی رونقیں لوٹ آئیں۔ پورے گھر کو جشن کے لیے دلہن کی طرح سجایا گیا، رنگ برنگی روشنیاں اور تازہ پھولوں کی لڑیاں ہر طرف لٹک رہی تھیں، ملازمین میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں اور ہر چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ شاویر نے دادی کے پاس آ کر ان کے سر پر پیار دیا تو دادی نے شرارت سے زینب کی طرف اشارہ کیا، کیوں شاویر ملک، ابھی بھی تمہیں یہ بچی ہی لگتی ہے؟ شاویر نے گہری نظر اپنے برابر میں کھڑی زینب پر ڈالی، جس نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لی تھی، اور مسکراتے ہوئے بولا، دادی یہ وہ بچی ہے جس نے اس شاویر ملک کو اس کی اوقات بتا دی ہے۔ دادی نے ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا اور حویلی کے اس جشن میں اپنی دعاؤں کے پھول نچھاور کیے۔ مایا جیسی حاسد عورتوں کے سایہ اب اس گھر سے دور ہو چکے تھے اور صرف محبت کا راج تھا جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سچا عاشق واقعی پتھروں کو بھی پگھلا سکتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر حویلی کی بیلکنی میں چاندنی کا راج تھا، جہاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے زینب کے بکھرے ہوئے بالوں سے کھیل رہے تھے۔ شاویر خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور نہایت آہستگی سے اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد پہ لپیٹ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ زینب نے سکون سے اپنا سر اس کے چوڑے کندھے پر ٹکا دیا اور دور افق پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ فضا میں موجود خاموشی کو توڑتے ہوئے شاویر نے اپنا چہرہ زینب کے کان کے قریب جھکایا، اس کی گرم سانس سے زینب کی گردن کو چھونے لگی تھی، جس سے اس کے پورے وجود میں ایک تھرتھراہٹ دوڑ گئی۔ شاویر نے نہایت ہی دھیمی، گہری اور ریشمی آواز میں سرگوشی کی، تمہیں اندازہ نہیں ہے زینب کہ تم نے میرے اندر کی جمی ہوئی برف کو کس طرح پگھلایا ہے۔ تم میری زندگی کا وہ سب سے خوبصورت طوفان ہو جس نے میرا سب کچھ تہس نہس تو کر دیا مگر مجھے جینا سکھا دیا۔ زینب کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور محبت بھری مسکراہٹ کھیل اٹھی۔ اس نے مڑ کر شاویر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب غرور کی جگہ صرف اور صرف اس کے لیے وارفردگی تھی۔ اس ایک جملے نے ان تمام تلخیوں کو اور دوراہوں کو کا قرض اتار دیا تھا جو ان کے نکاح کے پہلے دن سے شروع ہوئے تھے۔ شاویر نے اس کی پیشانی کو چوما، جیسے وہ اس طوفان کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل کی سلطنت کا حکمران تسلیم کر رہا ہو۔ وہ دونوں بھی ایک ایسی دنیا میں تھے جہاں شاویر ملک کا سکون صرف اس خوبصورت طوفان کی قربت میں ہی ممکن تھا۔ آسمان سے برستی بارش کے رم جھم نے حویلی کی در و دیوار کو ایک بار پھر اپنے صحن میں جکڑ لیا تھا، مگر آج کی بارش پہلے جیسی اداس یا طوفانی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی نغمگی اور سکون تھا۔
شاہویر اور زینب بیلکنی میں ایک دوسرے کی بے حد قریب کھڑے قدرت کے اس حسین نظارے کا لطف اٹھا رہے تھے۔ شاہویر نے ایک ہاتھ سے زینب کو اپنی آغوش میں لے کر رکھا تھا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ زینب نے اپنے ہاتھ بیلکنی کی منڈیر سے باہر نکالا اور بارش کی بوندوں کو اپنی ہتھیلی پر روک کر شاہویر کے چہرے پر ان کی چھینٹیں اڑائیں، جس پر شاہویر نے پہلی بار کھلکھلا کر کہکا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں زینب کے لیے وہ فٹکی تھی جو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ اس نے زینب کا وہی بھیگا ہوا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے سے کہا، اب مجھے بارش سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اب میرے پاس اس بارش کو خوبصورت بنانے کے لیے تم موجود ہو۔ زینب نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، جہاں شاہویر کے دل کی دھڑکنیں اب صرف اس کے نام کا ہی ورد کر رہی تھیں۔ بیلکنی کے باہر بارش کی چادر تنی ہوئی تھی اور اندر محبت کی تپش تھی، جس نے تمام فاصلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے میں گم، بارش کی اس سریلی آواز کے سنگ اپنی زندگی کے نئے اور خوبصورت سفر کی پہلی یاد بن رہے تھے۔ حویلی کی بلند بیلکنی سے نظر آنے والا ہر منظر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ جب دل مل جائیں تو موسم خود بخود حسین ہو جاتے ہیں۔